बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 2 दिसंबर मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है। इसमें सबसे पहले तो देखें, अडयाला जेल में बबर शेर की धाड़, आज खान की मुलाकात हुई आफ्टर शॉक्स। कौम के लिए बड़ा खुशी का दिन भी है और गम, दुख और गुस्से का दिन भी है। इमरान खान ने आज एक और नौजवान मैदान में उतारा है। पाकिस्तान की अवाम ने आज अडयाला जेल के बाहर कमाल भी किया। जमे गफीर दफा 144 को कौम ने 804 की जूती के नीचे रगड़ा है। शरीफ खानदान की मोहसिन नकवी से मुलाकातें हैं, पैगामात है, फील्ड मार्शल की गैर मुल्कियों से मुलाकातें हैं, अपनी ही विकेट गिराने पर रजामंद भी है। और इन हालात में इलेक्शन चैलेंज, 27वीं तरमीम का मामला, इस्तिस्ना, ये सब कुछ, और सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल के खिलाफ आर्टिकल 6 का फंदा भी तैयार, नामालूम भी खेल शुरू कर रहे हैं। शरीफ खानदान को आज ट्रेलर दिखाया गया है मुलतवी करने पर नोटिफिकेशन। कौमी असम्बली में आज जो अक़लियती बिल में आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरान खान के नारे भी लगे और जनरल फैज़ के मामले पर जियो ने दोबारा खेल भी शुरू किया। महमूद अचकज़ई भी आज बड़ा पावरफुल शो कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अशराफिया की औलादें भी बेलगाम, 2 नौजवान लड़कियों की ज़िंदगी भी गई। इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करने देखें आज तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा दिन इस हिसाब से कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल के तमाम बंद अकाउंट्स खुले हैं। इमरान खान के बेटों को हुकूमत 24 घंटों में वीज़ा देने के लिए भी तैयार है। कौमी असम्बली में हाथ जोड़ के अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 से माफ़ियाँ भी मांगी जा रही हैं, जान की गारंटियाँ भी दी जा रही हैं। और जो अमरीका की तरफ से खामोशी थी वो जमूद टूट गया। अमरीकी जो मुदाखलत इंसानी हकूक़ पर ये बड़ा चौधरी है, वो मैदान में आए और यही वजह थी सबसे बड़ी जो इमरान खान की आज उज़्मा खान से मुलाकात पर मजबूर हुए। अब इसमें देखें, सबसे अच्छी और खुशी की खबर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। उनकी जान की सलामती के हवाले से जितनी खबरें थी वो सारी गलत निकली, प्रोपेगेंडा निकली। लेकिन इसमें जो तशवीशनाक और दुख, गम और गुस्से वाली बात, खान को अजियत दी जा रही है। डॉक्टर उज़्मा ने जो आज दर्द भरे जेल लेजे में बात की, वो दिल चीरने वाली बात थी। उनकी आवाज़ में बड़ी तकलीफ थी, चेहरे पर जो दर्द था, तकलीफ था, वो चीख चीख के कह रही थी कि वो ऐसे लग रहा था आंसू अपने रोक रही हैं। इमरान खान भी बड़े गुस्से में थे। कैद तन्हाई में ज़हनी अजियत दी जा रही है। बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी कि खान को अल्हम्दुलिल्लाह जिस्मानी कोई मसला नहीं, लेकिन जिस हालत में खान को रखा गया है कि इमरान खान ने तो कहा है ये आसिम मुनीर उसका जिम्मेदार है। सारा दिन कमरे में कैद। 1 महीने बाद खान की आज मुलाकात, बातचीत किसी से हुई है। पाकिस्तान की कौम, हम सब के लिए शर्म का मकाम है कि 24 करोड़ लोगों का रहनुमा, मुर्शिद ये अजियत और तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। वो कौम को रसाई की बजाय रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। खौफ के ये जो बुत, इन ज़हनी मरीजों से, पागलों से पुरअमन जिदोजहद से मामलात को आगे बढ़ाना, ये वो जालिम है कि इनके जुल्मों सितम की देखें खामोशी की कीमत तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, मराद बढ़ाते हैं, ओहदे दे देते हैं, या लोगों को डरा धमकाकर खामोश करते हैं। ये बात देखें बारहा हो चुकी है कि 24 करोड़ अवाम का 10% 2 करोड़ 40 लाख है, उसका भी 10% 24 लाख बनता है। सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की आबादी आप देखें 90 लाख के करीब। लोग काम काज दिहाड़ी में से एक दिन, जैसे आज अडयाला पहुंचे, इसी तरह अगर अडयाला के बाहर ये 24 लाख पहुंचे तो 24 घंटों में रिहाई होनी है। कोई कॉल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ पुरअमन अंदाज में अडयाला के जाके बैठना है। सिर्फ ये एस्टेब्लिशमेंट अमरीका, बरतानिया बाखुदा आपसे मिन्नत तरला करके खुद इमरान खान की रिहाई के लिए मिन्नतें करेंगे। मैंने ये खबर यकीन करें सुनी जब उज़्मा खान से 1 महीने से खान की बातचीत में, बड़ा सख्त तकलीफ में हूं। खान अपनी कुर्बानी दे रहा है। वो पाकिस्तान का सबसे मजलूम शख्स बन चुका है कि इस जेल में इन हालात में भी अपने कारकुनों को कह रहे पुरअमन रहें, बार बार तरगीब दे रहे हैं, ऐसी तहरीक चलाएं जो इखलाकी बरतरी के लिए हो, इन जालिमों, चोरों, डाकुओं के लिए। और पाकिस्तानियों को देखें, सोशल मीडिया पर अब मुहिम चलानी होगी, याद दहानी की मुहिम बार बार चलाएं। बैनुल-अक़वामी सतह पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो सुन रहे हैं, ख्वाब गफलत से जाग जाएं, अलामती एहतजाज कर लें, कम से कम खामोश एहतजाज करें, अलामती भूख हड़ताल करें, काले कपड़े पहने, बत्तियां बुझ, जो मर्जी करें, लेकिन मुजाहमत करें। आपकी पुरअमन मुजाहमत इमरान खान के लिए इस कैद में, वो इस जेल को जब चाहे कैद को खत्म कर सकता है। वो अगर अजियत बर्दाश्त कर रहा है तो कासिम खान, सलमान खान के लिए नहीं, इन नौजवान 5 करोड़ 80 लाख बच्चों के लिए। इमरान खान जो कुर्बानी दे रहा है, वो अपने बच्चों से बातचीत नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी की तमाम आसानियां छोड़ के इस बेगुनाह जेल में कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहा है। तो ये इनका काम है कि पुरअमन अंदाज में जिद्दोजहद करें। खास तौर पर वो ये तमाम तहरीक इंसाफ के जिन्होंने खान के नाम पर इलेक्शन जीते हैं, ये इनका सबसे पहले फर्ज है। फिर पाकिस्तान की कौम के नौजवान बच्चों का, जिन्हें जनरेशन जी हम कहते हैं, दुनिया पूरी में नजर आती है। एक लोहार देखें कैसे गला पड़ गया फील्ड मार्शल के। आपके पास देखें 50 साल की जिंदगी में ऐसा हीरा नहीं आएगा। नौजवानों का जज्बा देखें। अभी मैं देख रहा हूँ ज़हनी टॉर्चर की खबर सुन के स्वाबी इंटरचेंज के बाहर वहां एहतजाज नौजवान कर रहे हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप बहुत बड़ी ताकत है, अपनी ताकत को समझें। अडयाला जेल के आज बड़े अच्छे मनाज़र, इसमें कोई दो राय नहीं।
دیکھیں علیمہ خان وہاں ابھی بھی موجود ہے, نورین خان بھی موجود ہے, وہ کہہ رہے ہیں ایک بہن کی ملاقات ہوئی, ہم بھی دونوں بہنیں, ہم نہیں جائیں گی جب تک ملاقات نہیں ہوگی, انہیں نہیں جانا چاہیے وہاں سے. پاکستان کی قوم کو اپنے مرشد, اپنے قائد, اپنے لیڈر کے لیے جس طرح آج آپ اڈیالہ جیل پہنچے, اس احتجاج میں ایسے ہی شدت لانی ہوگی. تحریک انصاف ایک جماعت ہے, پرامن آپ کا کام ہے. دیکھیں احتجاج آئینی, اللہ نے حکم دیا قانونی. یہ ٹریلر جو دکھایا گیا ہے تحریک انصاف کا کامیاب شو تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تینوں طرف میں کارکنان نظر آ رہے تھے. اس میں اضافہ کرنا ہے, بہت بڑا اضافہ کرنا ہے. بس یہ حالات آپ کے لیے بڑے سازگار ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. لوازمات سارے پورے ہیں, میں آگے چل کے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. آپ کے پاس شاید یہ موقع دوبارہ نہ آئے. انہیں صرف تحریک انصاف کو اور پاکستان کی عوام کو متحد کرنا ہے, اور وہ تمام لوگ جن کے ساتھ نہیں کھڑے انہیں اپنی صفوں سے نکالیں باہر. جو پنڈی اسلام آباد میں ہوتے ہوئے نہیں پہنچ سکتے ان لوگوں سے جان چھڑائیں, انہیں ڈسون کریں. کراچی 1500 کلومیٹر دور ہے, وہاں سے یہ علیم عادل شیخ وغیرہ لوگ پہنچ گئے, بلوچستان سے لوگ پہنچ گئے. آج اڈیالہ جیل کے باہر پنجاب کی بہت بڑی تعداد نظر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ہمارا نظر سب کہاں ہے, یہ باقی پنجاب کی قیادت کہاں ہے؟ پنجاب جو کہتے ہیں جاگتا نظر ہے, یہ لوگ نظر آ رہے ہیں, ان کے پوری لیڈرشپ کو وہاں موجود ہونا سب. اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے گورکھپور ناکے, مارکیٹس, پیٹرول پمپ سب بند کیے, رکاوٹیں لگائی تھی, لوگوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت بڑا اکٹھ نظر آیا, حالانکہ دفعہ 144 لگی تھی, عوام نے 804 کی جوتی کے نیچے سے رگڑا. اور یہ ٹوکن احتجاج تھا. میں ٹوکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی, یہ صرف عمران خان کی رسائی کی ملاقات کے لیے احتجاج تھا کہ بہنوں سے ملاقات کریں, قانونی حق ہے. اب اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ 2 سال میں اس طرح لوگ موبلائز ہوتے رہتے تو خان کی آپ ملاقات کے لیے اس وقت لڑ رہے ہوتے, آپ رہائی کروا رہے ہوتے. یہ پاکستان کی قوم کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے, اصل طاقت ان کے پاس ہے. اسٹیبلشمنٹ کو راستے بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ خان کے کیسز نہیں لگا رہے, قید تنہائی میں تشدد, ظلم. اب انہیں پتا ہے کہ جب تک یہ ملاقات نہیں کروائیں گے کہ جان نہیں چھوٹے گی. اسی طرح انہیں پتا ہے کہ جب تک خان کو چھوڑیں گے نہیں لوگ نہیں جائیں گے. یقین کریں, شاہد خٹک نے جو بات کی ہے نا کہ اڈیالہ کی دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہیں, سسٹم خان کو انصاف نہیں دے گا, عوام کو لینا پڑے گا. اور یہ عوام اسلام آباد, پنڈی سب مل کے کریں گے. انہیں تو خطرہ ہے کہ اسلام آباد نہ چلے جائیں, اس وجہ سے پورا مہینہ ملاقات نہیں ہونے دی. اندازہ کریں, اتنا خوف, اتنا خوف. اس میں آج سوشل میڈیا کا جو دباؤ تھا, پریشر تھا, وہ کام کر گیا کہ جو لوگ کچھ پہلے نظر نہیں آتے تھے آج وہ پارلیمنٹیرین نظر آ رہے تھے. ابھی شام کے وقت نے حاضری کرنی چاہیے, تمام ٹکٹ ہولڈرز ممبران اسمبلی کی باقاعدہ حاضری کرے ایک ایک بندے کی. فوٹو سیشن میں کون تھے, کون موجود نہیں تھے, کیونکہ اکثر نماز پڑھنے کے بہانے بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, آج بہرحال ایسا نہیں ہوا. دیکھیں یہ ملاقات اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ بڑے چودھری کی مداخلت ہوگی. امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا تھا, خاموش تھے. اب انہیں جو نظر آیا معاملہ, وہ مداخلت ناگزیر ہو گئی. یہ بگڑتے ہوئے حالات کو سمجھ رہے ہیں. خاص طور پر خیبر پختونخوا میں انہوں نے جو گورنر راج کی دھمکیاں دیں, اور پھر آگے سے جو رد عمل آیا, اس پہ امریکی کونسل جنرل جو ہے وہ ٹم ایکرٹ, وہ سہیل آفریدی سے ملنے پہنچ گیا کہ جی خیبر پختونخوا کے اندر تمام معاملات پر باہمی تعاون ہوگا. یقین دہانی کروائی. سہیل آفریدی بھی اڈیالہ نہیں آئے. خیبر پختونخوا میں دیکھیں جو کچھ ہوگا وہ تحریک انصاف کی حکومت کی مرضی سے ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اس موجودہ حکومت میں یہ بڑے تگڑے قسم کے نوجوان ہیں. خرم ذیشان کے بیان سنیں, گورنر راج پہ جو اس نے کہا چیلنج کرتے ہیں آئیں لگائیں گورنر راج, ہاتھ پاؤں توڑنے کاٹنے کی بات کر رہا تھا, لیکن اور وہ بھی درمیان میں ان کی کھڑے ہو کے. اب دیکھیں لوگوں کے ذہن میں ایک بڑا آج سوال بہت سارے سوچ رہے تھے لوگ کہ اتنی بھاری تعداد میں پولیس بھی تھی, گرفتاری کوئی نہیں ہوئی, مارا ماری نہیں ہوئی, آنسو گیس نہیں چلی, کارکنوں کو گرفتار نہیں کیا, خان کی بہنوں کی چادریں نہیں چینی. جو یزیدی عمل یہ کرتے ہیں یزید, اور جو قومی اسمبلی میں فاتحہ پڑھنے کی باتیں کر, آج بڑے ادب سے گزارش بھی کر رہے تھے کہ قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا, فکر نہ کریں. بلکہ وہ طلال چودھری نے بیان دیا کہ عمران خان کے بیٹوں کو 5 گھنٹوں کے اندر ویزا دیں گے, صرف کاغذ ہمیں دے دیں, ٹریکنگ نمبر دے دیں. اور ٹریکنگ نمبر میں لے کے ان سے بھجواتا ہوں انہیں. بہرحال کنٹینر راستے انہوں نے بند جو کرتے تھے وہ نہیں ہوا. عوام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی, اور سب سے بڑھ کر ریٹائرڈ چیف کا جو نوٹیفکیشن نہیں ہوا, یہ شریف خاندان کو ٹریلر بھی دکھایا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے, خان آ جائے گا, سسٹم لپیٹا جائے گا, وہ آ گیا باہر. اب اس میں جو بڑا حیران کن معاملہ نظر آیا کہ شریف خاندان نے, چونکہ آپ کو پتہ ہے نوٹیفکیشن دبا کے رکھا ہوا ہے, یہ نہیں کر رہے نوٹیفکیشن. آپ 29 تاریخ سے دیکھ لیں, آج 2 کل 3 ہو جائے گی, اور نوٹیفکیشن پہ وہ ضد ایک, وہ کہہ رہے ایک لوہار کی ضد اتنی بڑی بڑھ گئی. اب یہاں پہ نون لیگ کی جو امید اس وقت, دیکھیں جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ ہوائیں فضائیں یہ سارا بدلتا ہے,
ایک بات تو طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان وہ پیج وہ صفحہ جس پہ وہ نواز شریف شہباز شریف مریم نواز تھی ان کی پھٹ گیا وہ صفحہ. اب چونکہ یہ کتابیں اقتدار ہے اس میں اکثر و بیشتر صفحے پھٹتے ہیں نئے بنتے ہیں. یہ جو نئی کتاب ہے یہ عوام کو لکھنی ہے, اس کی ہر عنوان ہر باب ہر صفحے پہ تحریر قوم کی امنگوں کی. یہ تبدیلیاں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی, بس آپ اس میں دیر نہ کریں. ابھی آپ کو نامعلوم لوگوں کی طرف سے محب وطن شہری اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے, عدالتوں میں درخواستیں بھی جائیں گی, اور یہ بہت بڑا موقع ہوگا کیونکہ بحران اس وقت نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے دوران بن چکا ہے. اسے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور میرے خیال میں تو اگر وزن نون لیگ کے پلڑے میں ڈالنا پڑے تو ڈال دیں تاکہ ان لوگوں سے جان چھوٹے, ذہنی مریضوں سے. کیونکہ نون لیگ کے ساتھ تو آپ پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کے ساتھ جمع تفریق کر سکتے ہیں. اب جو معاملات عدالتوں میں جائیں گے وہ مختلف ہوں گے, اس کی میں آپ کو دلائل دیتا ہوں. کیونکہ جنرل عاصم منیر کا بھی عمران خان نے بیان میں ذکر کیا ہے کہ جو ظلم و ستم ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کروا رہے ہیں, ان کی توثیق کا نوٹیفیکیشن نہ ہونے کا مطلب یہ ریٹائر ہیں. میں آپ کو یہ اسکرین شاٹ ایک دکھاتا ہوں, یہ میرے ساتھ چل رہا ہوگا. تمام قانونی ماہرین سے پوچھیں, چیف آف ڈیفنس 27ویں ترمیم کے چیف آف دا آرمی سٹاف اور بیک وقت جو ڈیفنس فورس اور نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا کمانڈر لگانے کا انہوں نے قانون بنایا نون لیگ نے, یہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے تھا. یہ حقیقی معنوں میں نواز شریف کا تو ذلیل ہو رہے ہیں. ابھی تو یہ یاد رکھیں تحریک انصاف کی باری نہیں آئی. آپ اس قانون کو ذرا غور کریں. اس ترمیم میں جنرل عاصم منیر کا نام کہیں نہیں ہے, چیف آف دی آرمی سٹاف اور چیف آف دا ڈیفنس فورس کے عہدے پر. یہ 5 سال کی تعیناتی کا معاملہ. اس میں 8A کی دوسری شق میں چیف آرمی سٹاف کو بیک وقت ڈیفنس فورس, اور پہلی تقرری کا جو آغاز ہے وہ نوٹیفیکیشن کی تاریخ سے. آپ اسے 50 دفعہ پڑھیں یہی مطلب نکلے گا. پہلی تقرری نوٹیفیکیشن چیف آف سٹاف کی اس کی موجودہ مدت توسیع سمجھی جائے گی, یعنی جو نوٹیفیکیشن کی تاریخ سے ہوگا. اب آرمی چیف کی مدت پوری ہوگی 29 تاریخ کو, نوٹیفیکیشن نہیں آیا, ان کی تقرری نہیں آئی. اب 27ویں ترمیم کے مطابق نئے چیف آف دی آرمی سٹاف کو 5 سال کی مدت کے لیے تعینات کیا جائے. یہ چیف آف دی آرمی سٹاف بیک وقت چیف آف دا ڈیفنس فورس کا عہدہ بھی ہوگا. اب اس میں سب سے جو اہم لفظ ہے وہ آپ غور کریں کہ ایٹ دا سیم ٹائم, جس کا مطلب بنتا ہے چیف آف دا آرمی سٹاف کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. 29 تاریخ کو آرمی چیف تو ریٹائر ہو چکے ہیں, اس وقت تو کوئی آرمی چیف نہیں ہے, تو ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اب استثناء کس کو ملا ہوا ہے؟ فیلڈ مارشل کو. یعنی آرمی چیف موجود نہیں ہے, فیلڈ مارشل اعزازی عہدہ ہے اپنے پاس رکھے, لیکن ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کے طور پر. اور یہاں دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ کہ یہ اگر چیلنج ہوا تو یہ وفاقی آئینی عدالت میں جانا ہے. 27ویں ترمیم آپ غور کریں کس نے بنائی؟ چھوٹے کیانی صاحب نے. عدالتوں میں کنٹرول کس کا ہے؟ چھوٹے کیانی کا. اب عدالتیں اگر فیصلہ کر لیں کہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تو پھر اچانک تبدیلی آئے گی, اور یہ پاکستان میں ہو چکا ہے. جنرل باجوہ کے دور میں 2019 میں جب ان کی تقرری چیلنج ہوئی تو حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری بھی کیا ہوا تھا, مزے کی بات ہے. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلے حکومت سے کہ وہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہے وہ معطل کر دیا, اور 6 ماہ کی مشروط توسیع دی کہ 6 ماہ کے اندر پارلیمنٹ کے قانون بنائیں. قانون سازی انہوں نے کی, لیکن تشریح کے لیے دوبارہ وفاقی عدالت کے پاس جانا پڑے گا. اب اس 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم میں یاد رکھیں کہ جسٹس امین الدین خان, اس کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے 30 نومبر جو گزر گئی. اس میں عمر 68 سال جو آئینی ترمیم کے ساتھ کی, یعنی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بنوائے. لیکن کس نے؟ جس نے 27ویں ترمیم کروائی. یہ جو سارا مسودہ لکھا گیا 27ویں ترمیم کا, یہ چھوٹے کیانی صاحب نے کیا ہے, یہ باقاعدہ ISI کے ساتھ ہوا ہے, یہ یاد رکھیں. تو اس میں صورتحال اس وقت اتنی نازک ہو چکی کہ حنیف عباسی جیسے بندے سے انہیں حمایت میں پیغام دلوانا پڑ رہا ہے. منیب فاروق حوالدار سے پیغام کہ نواز شریف تو چیف آف ڈیفنس کی ترمیم کو ووٹ ڈالنے یا خود لاہور سے اسلام آباد آیا, وہ نوٹیفیکیشن میں کوئی رکاوٹ بنے تو بھائی رکاوٹ کیا ہے, کیوں نہیں ایشو کرتے؟ اور پھر یہ اچانک جو ایم ولی نے اتنا بڑا بیان دے دیا کہ حافظ صاحب الیکشن دھاندلی میں ملوث ہے تو انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اب یہ بیان ہوا میں نہیں آیا. الیکشن چیلنج ہونا, 27ویں ترمیم میں استثناء ختم ہونا, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ابھی وہ ایک وکیل شعیب گھمن نامی, اس نے صدر, وزیر اعظم, فیلڈ مارشل سب کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی میں درخواست ڈال دی ہے. پہلے یہ کبھی درخواست نہیں آنے دیتے تھے, ایسی درخواستیں آنا شروع ہو جائیں گی. اب صرف درخواستیں آنا نہیں, پھر منظور کرنے کا معاملہ ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا طاقت اور اقتدار کی جنگ میں یہ جو اپنے اپنے حصے کا گوشت نوچ رہے ہیں, یہ جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, یہ ایسے چلایا بھی جا سکتا ہے یا زور اور طاقت سے جو ڈرامہ اتنا کھینچا جا رہا ہے یہ ایک نوٹیفیکیشن پہ ختم ہوگا یا نہیں. اسلام آباد میں سردی ہے اور وہاں ہوائیں آپ کو پتہ ہے کون سی چل رہی ہیں, یہ سب جانتے ہیں. لیکن ان ہواؤں کے بیچ میں اگر پاکستان تحریک انصاف اپنی ہوا چلا دے,
عوام کو اس انداز میں لے آئے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ سے جس طرح ایک مہینہ پہلے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تھی، ایسے ہی آرٹیکل 6 کی باتیں کرنے والے سارے کے سارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو گورنر راج کی بات چلی تھی، آپ دیکھیں نا کہ اس میں پیپلز پارٹی نے کیوں انکار کیا کہ ہم گورنر راج کے مخالف ہیں، ایم ایل ولی کیوں کہہ رہے ہیں ہم گورنر راج کے مخالف ہیں؟ یہ کہ انہیں پتہ ہے کہ ایسا کھیل شروع ہوگا جو کسی سے سنبھالا نہیں جا سکتا۔ حالات اس وقت بالکل وہی ہیں۔ چھوٹا کیانی بھی عوام کی آپ کو پتہ ہے حمایت مانگتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ 2007 میں وکلا عدلیہ نکلی، انہیں حمایت ملی اور کامیاب ہوئے، تو پاکستان تحریک انصاف اس پہ غور و فکر کرے۔ اگر یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی نکلنے کی تیاری کریں، انہیں پوری مدد ملے گی، پوری مدد ملے گی۔ نیچے لوگ بھی دیکھتے ہیں، عوام نکلے تو پھر مدد کریں۔ جج بھی بیٹھے عدالتوں میں سوچتے ہیں عوام نکلے تو ہم فیصلے دیں، تو عوام کو فیصلہ کرنا ہے۔ اصل فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر خان کی اس طرح 1 مہینے کی قید اگر برداشت کرتی ہیں، آگے بھی کرنی ہے تو پھر اسی طرح خاموش بیٹھے رہیں، لیکن ہم لوگ تو نہیں بیٹھیں گے، مزاحمت کریں، پرامن انداز میں اپنے جمہوری حق کے لیے جد و جہد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ذہنی مریضوں سے جان چھڑائے، اور جو بھی یہ ظالم عمران خان پہ ظلم کر رہے ہیں، پاکستانیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو نیست و نابود کریں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔